आगाज़ मुस्कुराती सुबह। और आज के दिन भी हम आपके लिए कोई ना कोई पैगामात लाए हैं, कोई ना कोई अच्छी बातें लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सी ऐसी मालूमात आपको देते हैं हम, जिस पे आपकी ज़िंदगियां जो है वो बेहतर होती चली जाएं। लोग अक्सर मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि नाज़िया, आपको इतना कुछ कैसे पता चला, इतनी सारी बातें कैसे पता चली। इट्स बीइंग ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स कि मैं ये शोज़ कर रही हूँ, मॉर्निंग शोज़, और मैं ख़ुद जो है लोगों से बहुत सीखा, अपने गेस्ट से बहुत सीखा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी टिप्स होती हैं जो हम भी बता रहे होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ भाई प्रोफेशनल्स पे आप जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो होता ये है कि जब इतनी मालूमात आपको हासिल होती है तो आप, मैं ये नहीं कहती आप परफेक्ट हो जाते हो या आपको सब चीज़ें पता चल जाती हैं, बट द थिंग इज़ दिस कि बेसिकली आपको इतना ज़रूर मालूम हो जाता है कि आप जो है मतलब लाइफस्टाइल अपना कैसा रखें, ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, अल्लाह ना करे किसी को क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। बड़े दुखी लोग आपके पास आते हैं, बड़ी अपनी बातें कर रहे होते हैं कि हमें ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, लेकिन उनको सोल्यूशन नहीं पता चलता। और शायद यही वाली बात है कि ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले मतलब जिस तरह टाइम हमने स्पेंड किया, इवन मैं भी सोल्यूशंस निकालने में जो बहुत मुश्किल होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। सीरियसली बताऊं, कभी कभार तो मुझे पता भी नहीं चलता था कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, और आप बड़े अजीब व गरीब एक जो है कश्मकश में पड़ जाते हैं। उस वक्त हम लोगों से मशवरे ले रहे होते थे। आज हम खुद मवाजना करते हैं चीज़ों का, मशवरे भी लेते, कहते हैं मशवरा लेना अच्छी बात है, करनी अपनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो उनसे मशवरा लेकर फिर मैं जो हूँ अपने काम जो है वो सर अंजाम देती हूँ। अल्लाह ताला से सबसे बड़ा मशवरा होता है कि आप जब इस्तिखारा कर रहे होते हैं तो उनसे आप अल्लाह ताला से आप पूछते हैं, तो इस्तिखारे के ज़रिए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन डे टू डे रूटीन में एकदम से आपको जो है कोई परेशानी है, और आप अपने उन लोगों से जो आपके साथ मुखलिस हैं उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। और वो लोग जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं ज़िंदगी में, उनसे जब आप मशवरा लेते हैं तो आपको एक्यूरेट मशवरा देते हैं। बाज़ लोग तो ये समझते हैं कि पता नहीं कोई पीर बाबा बन गए थे तो कहा था वो चीज़ हो गई है। वो चीज़ होती इस वजह से है कि वो ये नहीं होता कि वो पीर या कोई बाबा बन जाता है। बात ये होती है कि वो अपने जो डे टू डे की एक्सपीरियंस लाइफ होती है ना, उससे तक वो सीख चुके होते हैं कि उनको पता होता है कि हम, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर आप चेंज नहीं कर सकते, ह्यूमन नेचर तकरीबन एक ही तरह की होती है। तो वो जो इतनी एक्सपीरियंस चीज़ें होती हैं ना, उसमें आप फिर ना वही वाली चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ये मैं आपको बात बता रही हूँ, वो एक्सपीरियंस लाइफ के, वो एक्सपीरियंस ज़िंदगी जो है उसके हवाले से कि आप जब ज़िंदगी में जो भी आप कर रहे होते हैं तो वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका जो है वो गेन करता है डे टू डे लाइफ में। बट यू हैव टू लर्न, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है, अपनी मिस्टेक से सीखना ज़रूरी है। अगर आप मिस्टेक से अपने सीखेंगे नहीं तो ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। देखिए, ज़िंदगी में कामयाबी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता, हर एक के अपने अपने मकासद हैं। किसी का ये होता है जब आप के बच्चे होते हैं और वो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आपका मकसद होता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरबियत उनकी हो, बहुत अच्छे वो एजुकेशन हासिल करके आगे कुछ बन जाएं। इसी तरह ये जो मर्द हजरात हैं वो उनके कुछ और गोल्स होते हैं कि भाई आगे हमने तरक्की करनी है, अपने आगे फैमिली को देखना है, अपने माँ बाप को देखना है। इसी तरह ही जो है जो ख़वातीन हैं उनके भी गोल्स होते हैं, और उनके गोल्स बड़े स्पेशल गोल्स हैं। वो इसलिए कि वो अपने बच्चे, अपने घर, अपने सबके लिए वो सोच रही होती है। तो वो जो ज़िंदगी में लर्न करते हैं, जो सीखती हैं ना, वो आगे उनके समझे कि एक माशरे को बनाने के काम आता है। इसलिए हम ख़वातीन से तो स्पेशली, क्योंकि अभी ख़वातीन ही हमें ज़्यादातर देख रही होती हैं घर पे, तो हम ये कहते हैं कि आप लोग ज़रूर लर्न करें चीज़ें, आप लोग ज़रूर सीखें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है, जो हम मालूमाती प्रोग्राम आपको दे रहे होते हैं उसमें आप लोग बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं, सीखते हैं। और हमने बहुत बड़ा चेंज देखा है ये मॉर्निंग शोज़ के बाद, स्पेशली हमने बहुत बड़ा ख़वातीन में चेंज देखा। उनका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो शोज़ देख देख के उनको मालूमात हासिल हुई हैं, उनको पता चला है कि किस तरह से क्या चीज़। हाँ, ये सिलसिला जो एक वो होता था एक ज़माने में, जो शादी ब्याह का शुरू कर दिया था, दैट वाज ऑफुल एक्चुअली। हम ये नहीं कहते कि वेडिंग्स जो हैं, वेडिंग इंडस्ट्री को बूस्ट देना बुरी बात है। हाँ, वेडिंग्स दिखाना कुछ अजीब सा लगता था। इसी तरह हम जब मालूमात दे रहे होते हैं किसी चीज़ के हवाले से तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन वो शादी ब्याह के शोज़ रात में अच्छे लगते हैं, रात में आप जो मर्जी शादी ब्याह के शोज़ करें, वो फिर एंटरटेनमेंट उसमें आ जाती है। बट जब इंफरटेनमेंट की बात है तो एक जो वेडिंग है वो भी एक इंडस्ट्री है। ये नहीं कि आप उस इंडस्ट्री को आप भूल जाएं, मैं ये कहते हैं वो भी एक इंडस्ट्री है, उसको भी बूस्ट देना ज़रूरी है। आपको डिज़ाइनर्स के हवाले से बताना, केटरिंग के हवाले से बताना, इवेंट्स के हवाले से बताना,
آپ کو جیولری اور یہ میک اپ بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے تھے شروع میں اسی طرح شوز جو شروع ہوتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی تھی, اور اب خواتین کافی زیادہ مطلب عقل مند ہو کے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. تو خیر بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ اپنی لائف میں بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ خود بھی لرن کرتے ہیں. بچوں کو کوئی نہ کوئی, اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو, کچھ ہو, تو آپ کو فوراً پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا پرابلم ہے, کیا بیماری ہو رہی ہے, اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسی چیز ہو, اسکولز میں اس کے جو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے, تو ایٹ لیسٹ وہ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر کے سمجھ کر جو ہے وہ ان ڈاکٹر سے یا ان ٹیچر سے یا چیزوں سے معلومات وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت بات ہوتی ہے جب انسان چیزوں کو سیکھے, لرن کرے اور وہ اس کو سمجھے بھی. صرف ہم شہروں کی بات نہیں کریں, ہم دیہاتوں میں بھی کہتے ہیں, جہاں پر بھی ہمارا شو جا رہا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں سب لوگ ضرور دیکھیں. اگر آپ کے سب بہت ایسے علاقے ہیں جو دیہی علاقے جہاں تک شوز نہیں پہنچ سکتے, وہاں پہ کہتے ہیں چلیں اگر نیٹ آ رہا ہے تو آپ یوٹیوب کے ذریعے دیکھیں, آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, آپ وہاں سے آپ شوز دیکھیں, لیکن آپ معلومات ضرور حاصل کریں. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے زندگی میں آپ کو انفارمیشن لینا, آپ انفارمیشن گین کریں. آپ اپنے بعض لوگ بڑے خلاف ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز گوگل پہ ہوتی ہے آپ لوگ وہ کیوں فالو کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں معلومات حاصل کرنا بری بات نہیں ہے. میں تو ایک میڈیسن بھی کھاؤں تو پہلے میں اس کے لیے پوری ریسرچ کرتی ہوں. اب ٹھیک ہے میری ہے, میں تو کھانا بھی کھاؤں تو ریسرچ کر رہی ہوتی ہوں. تو یہ ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں اس سے فائدہ مجھے ہوا ہے لیکن میں نے اس کو شعور کے طور پہ اس کو دیکھا کہ یہ چیز اس طرح ہے, یہ چیز یہ ہے, یہ چیز کھانا صحیح ہے, یہ چیز کھانا صحیح نہیں ہے. تو یہ میں مطلب انڈرسٹینڈ کر کے, اب ہر چیز آپ اگر نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے تو میں مشورہ آپ ضرور لے لیں. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر پہ بھی جا رہے ہیں اپنی ریسرچ کر جائیں, پھر آپ مشورہ ان سے آپ کوشچن جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بھی نالج حاصل ہوتی ہے. بعض ڈاکٹرز آپ کو جواب بھی نہیں دیں گے کیونکہ وہ اپنی ایک اس پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ پھر جواب بھی نہیں دے رہے ہوتے. تو آپ کو جب خود نالج ہوتی ہے نا تو بہت اچھا ہوتا ہے. اسی طرح ٹیچرز کے سامنے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا رہتا ہے. تو اپنی انفارمیشن ضرور گین کریں. شو ہمارا آپ دیکھتے رہا کریں. سوالات ہوتے ہیں تو آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں. فیڈ بیک آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد مہمان موجود ہوئے ان سے ملاقات آپ کی کرائیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور جو اب مہمان ہمارے ساتھ ہیں یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ بیسکلی آپ کو جو ہے آج بہت سی امپورٹنٹ باتیں بتائیں گے. روحانی مسائل کے حوالے سے بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ تو آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی ایک تو اچھی چیز یہ ہے ان کے حوالے سے کہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا آپ کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. تو دنیاوی حوالے سے بھی دینی حوالے سے بھی آپ اپنی پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں, تو بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے آج کا. تو میں سب سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف کروا دوں. بانیہ محترم میمونہ ویلفیئر ٹرسٹ کراچی سے ان کا تعلق ہے اور مذہبی اور روحانی اسکالر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی خلیل الرحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. کہتے ہیں نا کہ جو بیماریاں آتی ہیں تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے. بعض دفعہ تو یہ پریشانی آتی ہے کہ جو بیماری ہے اور ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہی, وہ ٹائم لگ جاتا ہے, عرصہ ہو جاتا ہے, دوائیاں بھی کھا رہے ہیں, سم ٹائمز ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آتی. اچھا یہ حیرت کی بات ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی مجھے یہی بات بولی کہ جب ہم بالکل گیو اپ کر دیتے ہیں نا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اب علاج نہیں ہو پا رہا تو ضرور روحانیت کی طرف بھی جائیں, آپ دعائیں بھی کرائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس چیز کے حوالے سے ضرور بات کریں آپ کہ ہم دوا کے ساتھ ساتھ دعا جو ہے وہ کیسے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے تمام ناظرین کے لیے آج سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے دن کا آغاز کریں اللہ کے نام سے کریں, اور خاص کر ہم نماز فجر کی ادائیگی کریں, اوراد و وظائف پڑھیں, ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کریں. یوں تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی معاملات
کو بھی سر انجام ہمیں دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو، ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو ہماری نیت صاف ہونی چاہیے تو انشاءاللہ منزل بھی ہماری آسان ہوگی، اور ہماری نیت میں جو ہے وہ فطور اور کسی قسم کا نقصان یا کسی کو نقصان پہنچانے کا معاملہ نہ ہو۔ اب جس طریقے سے آپ نے بات کری کہ جس طرح لوگ اکثر و بیشتر بیمار رہتے ہیں اور حتیٰ کہ دوائیں، میڈیسن، تمام تر چیزیں استعمال کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ڈاکٹر بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسی منظم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں پریشان ہونے کی اس میں ضرورت بھی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ جس کا سارا مجموعہ قرآن مجید فرقان حمید کا اس میں ذکر موجود ہے، کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کی جو سمری ہے اور جو اس کا خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور جو پورے سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ اور سمری جو موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو سارا مضمون اور خلاصہ جو موجود ہے وہ حرف با میں موجود ہے۔ میں نے ایک دفعہ جب ہم لوگ میں شوئی کر رہی تھی تو وہاں پر پتہ چلا تھا، ہمیں جو انفارمیشن ملی تھی کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور وہ کسی پانی پر پھونک دیں تو اس میں برکات آ جاتی ہیں پانی میں بہت زیادہ۔ اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، اور اس کی ہم جتنی کثرت کریں ہمارے لیے گویا اتنا ہی کم ہے۔ ہم کوئی بھی نیک اور جائز کام کریں تو اس سے قبل جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ فقط ہم بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم چھوٹے بچوں کو بسم اللہ کہنا سکھائیں۔ اگر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں نہیں پڑھنی آتی تو ہم لفظ اللہ بولنا سکھائیں کہ اللہ ہی کے نام سے شروع جو مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج ہمیں اوراد و وظائف کی سخت ضرورت ہے، آج ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ اچھا، جب بھی ہم تلاوت کریں تو ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، چونکہ ہمیں معلوم بھی ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے کیا تقاضا کیا ہے۔ یعنی ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے، چونکہ ایک پروگرام کرنے کا بھی ایک تقاضا ہے، اور دنیا میں آنے کا بھی ایک تقاضا ہے، اور ہر کام کو شروع کرنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ذکر اللہ کو بلند کر رہے ہیں، ہم اللہ کا نام نامی اسم گرامی کو بلند کر رہے ہیں، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، چاہے وہ کسی بھی زبان میں کسی کا بھی کوئی تعلق ہو، اور پھر ہم اس کا ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اور پھر ہم اس پر غور و فکر کریں، اور جو ہمیں معلوم نہ ہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب ہمیں معلوم نہ ہو قرآن مجید فرقان حمید یا شریعت اور اسلام کے بارے میں تو ہم اہل علم سے دریافت کریں اور ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہم کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم پڑھیں ہی پڑھیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی دوا کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں، اور خاص کر فجر کی نماز کے بعد ہم کم از کم 41 مرتبہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور پانی پر دم کریں، اور وہ پانی ہم پئیں، اور اسی پانی سے جو ہے وہ ہم دوا کو لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری بیماریاں بھی دور ہوں گی اور ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ بالکل جی، بہت اچھا۔ اور الحمد شریف کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ الحمد شریف ہم 41 مرتبہ پڑھیں، اور 41 دفعہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو اگر اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں تو ہم 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہمارا پڑھنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ مطلب یہ دوائی آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کھائیں، لیکن یہ ایسی دوا ہے جسے آپ کھائیں تو آپ کھاتے ہی رہیں گے، تو آپ سبحان اللہ، یہ وہ ایسی روحانی دوا ہے کہ جب ہم اس کو جتنا کثرت کے ساتھ پڑھیں گے ہمیں اتنا ہی مزہ آتا چلے گا۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی میں دم کر کے پھر آپ اسے پئیں، جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پانی میں بھی دم کر لیں، اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں؟ اس کے فوائد اتنے ہوتے ہیں کہ جب تک ہم نے اس پانی پہ دم نہیں کیا ہوا ہوتا ہے وہ عام پانی ہوتا ہے، اور جب ہم اس پر دم کر دیتے ہیں وہ سورہ فاتحہ والا پانی ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے پہلے ایک عام پانی ہے جو ہماری لائنوں میں آ رہا ہے، لیکن وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں میٹھا پانی آ رہا ہے، نہیں تو ہمارے واٹر بورڈ کی مہربانیاں ہیں جو پانیوں سے لوگوں کو محروم کیا ہوا ہے، اللہ ان کو توفیق دے، ان کو نیک ہدایت دے، حقوق العباد کے ساتھ ساتھ جو عوام الناس کے حقوق ہیں اس کی بھی ادائیگی کی جائے۔ لیکن وہ جو ایک عام پانی ہے تو وہ اس سے پہلے عام ہی پانی ہے، اور ایک آب زمزم شریف کا پانی ہے اور ایک آب کوثر کا پانی ہوگا، تو ہر پانی میں بڑا فرق ہے۔ تو پانی کے مقصد یہ ہے کہ 7 قسم کے پانی ہیں جو کہ کتابوں میں منقول اور مذکور کیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم تلاوت کر لیتے ہیں
اللہ کا نام لے لیتے ہیں، جب ہم اس پر دم کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا پانی بن جاتا ہے. جب اس کو ہم پئیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ ہی کی برکتیں نازل ہوں گی. اس سے پہلے وہ ایک عام پانی تھا، اب جب ہم نے اس پہ دم کر دیا ہے تو ہم اس کا ادب و احترام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ گر نہ جائے، وہ کہیں رہ نہ جائے، کہیں سے وہ لیک نہ ہو جائے. ہر چیز کا ایک ادب اور احترام ہو جاتا ہے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید جتنا ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے دل میں اس کا ادب اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ پیٹھ نہ ہو جائے، ایسے مقام پر رکھا جائے، اونچے مقام پر رکھا جائے، اس کو صاف کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ واقعہ میں ہی یہ ذکر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھو مگر باوضو. یعنی اس کو چھونے کے لیے بھی آپ کا پاک ہونا ضروری ہے. یعنی یہ وہ منظم کتاب ہے کہ جس کو ادب سکھانا، اور ادب کا مقام کتنا بڑا ہے. کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہر کتاب پر جزدان اور کپڑا نہیں ڈھکا جاتا. کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی وہ ہے کہ جس کو ہم ادب کے ساتھ رکھتے ہیں، اور ایسا ادب کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جب اس کو چھوتے ہیں تو پاک ہو کر چھوتے ہیں. اور عام کتاب کو ہم ویسے بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں. اور ہر چیز پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا، غلاف کعبہ خانہ کعبۃ اللہ شریف پر چڑھایا جاتا ہے. تو ہر چیز کی ایک منظم کتاب ہے. اور ہم یہ اس بات کو توجہ کریں کہ ہمارا دل کیوں نہیں لگتا ہے، کہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا، کہ ہم ذکر و اذکار کیسے کریں، ہم تلاوت کیسے کریں، ہم دنیاوی معاملات میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہمارا دل کرے کہ ہم اس کی طرف رغبت ہماری بڑھے. تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پورے دن کا جدول بنائیں. یعنی سب سے پہلے ہم فجر کی نماز میں اٹھیں، نماز پڑھیں وقت میں، اور اگر آپ کو کام نہیں ہے تو آپ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی کریں، ذکر و اذکار پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں. آپ یا اللہ یا سلاموں کا ورد کریں کہ اے اللہ سلامتی نازل فرما، سلامتی نازل فرما. تو جب اللہ کی سلامتی ہم پر نازل ہوگی تو ہمیں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اور آج ہمیں جو ہے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کی بھی بہت سخت ضرورت ہے. یعنی توبہ استغفار کی کیسے ضرورت ہے کہ یہ کرونا وائرس جیسا کہ نظر آیا، میں بھی اسی پر یہ آ رہی تھی کہ ہاں کہ کرونا وائرس کیا ہے. دیکھیں لفظ کرونا وائرس جو ہے ایسا وائرس ہے جو بظاہر کسی کو ابھی تک نظر نہیں آیا، بغیر نظر آئے لوگ ڈر رہے ہیں نا. ہمارے لیے پیغام الہی یہ ہے کہ وہ وائرس، وہ بیماری کہ جو نظر نہیں آ رہی، ہم اس سے اتنا ڈر رہے ہیں. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا. ہمیں اس سے بھی ڈرنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اچھا گمان رکھنا یہ بہت عمدہ عبادت ہے. یعنی کسی کے بارے میں ہم بدگمانی نہ کریں کہ اس نے کیا بول دیا، وہ میرے بارے میں ایسا بول رہا ہے، اس نے ایسا کہہ دیا ہوگا، اس نے ویسا کر دیا ہوگا. شاید جو ایک پوری کہانی جو اپنے بنا لیتے ہیں، لمبی لمبی کہانیاں بن جاتی ہے، گھریلو معاملات بن جاتے ہیں، گھریلو جھگڑے کہ یہ تو میرے لیے شاید مخلص ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے سوچ لیتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم حدیث پاک کو جب ہم مطالعہ کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ اچھا گمان بہت عمدہ عبادت ہے. یعنی ایسی عبادت ہے کہ گویا کہ ثواب کا، مطلب یہ سوچے کہ یہ میرے لیے اچھا ہوگا. اور ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، منفی سوچ ویسے بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور ہر چیز کی ایک کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں وظیفہ اور ورد چاہیے تو سب سے پہلے ہم اپنی اچھی سوچ. بالکل جی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، لائک الہام بھی آ جاتا ہے، آپ کے دل میں جو ہے ایک وہ اللہ کی طرف سے بھی آ جاتی ہے بات کہ شاید یہ شخص جو ہے یہ میرے لیے مخلص نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا اس سے جو ہے بچ کے رہنا چاہیے. پھر انسان اس وقت واقعی وہ شخص جو اس وقت اس کے لیے صحیح نہیں رہتا، تو اس صورت میں کیا کرے؟ وہ گمان نہیں ہوتا لیکن وہ ایک دم سے فیل آنے لگ جاتی ہے کہ یہ مجھے ذرا ان سے بچنا ضروری ہے. تو یہ پھر اس صورت میں ہم کیسے اس کو جو ہے موازنہ کر سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ہم جب بھی اپنے گھر سے نکلیں تو ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھیں. تو جب ہم نے سورہ قریش کی تلاوت کر لی، اپنے اوپر دم کر لیا، تو جب ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو کسی بھی حسد خور اور کسی بھی دشمن کی ہر قسم کے نقصان سے اور ہر قسم کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے. اور جب ہماری نیت درست ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور ہماری نیت کا ہمیں ضرور ثواب ملے گا. اگرچہ میں آپ کے حق میں بہتر ہوں لیکن آپ کی سوچ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ
تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بھی میرے حق میں بہتر فرما دے. اور ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے, خاص کر ہمیں یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ جس طرح میں سب کے لیے مخلص ہوں تو یا اللہ تو سب کو میرے لیے بھی اسی طرح مخلص فرما دے. تو جب یہی دعا, دیکھیں دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ دعا کہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہے, اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے کہ یہی لیا جاتا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کریں, فریاد کریں. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور قرآن مجید فرقان حمید کے بعد حدیث پاک میں کہ الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا عبادت کا مقصد ہے, کہ ہم ساری عبادت کرتے ہیں آخر میں دعا مانگتے ہیں. اور دعا کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے نیک اور جائز کام کیے ہیں, ہم نے جو بھی نیتیں کی ہیں اور ہم نے جو بھی اجر و ثواب حاصل کیا ہے, کوئی بھی ہم نے اچھے کام کیے, یا اللہ ان اچھے کاموں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اور جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا, اچھا بہت سی دعاؤں کے بھی پھر کچھ اقسام ہیں, دعا کی 3 اقسام ہیں. بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں, اور بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں ہمارے درمیان جو سالوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں, ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اچھا یہاں پہ یہ میں ضرور بات کروں گی یہاں پہ کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے, ہم ابھی بریک کی جانب جائیں گے, لیکن اس کے بعد بہت امپورٹنٹ ہے, میں نے خود ایکسپیرینس بھی کیا, میں اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں گی, یہ بھی بتاؤں گی کہ کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی. انسان کہاں پر کسی انسان کے ساتھ اکثر جو ہے آپ کی جو ہے پرابلمز ہو جاتی ہیں اور آپ جو ہے پھر وہ گڑبڑیشنیں بھی ہو جاتی ہیں بہت ساری. اس پہ ہم بات کریں گے کہ کہاں پر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے, بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم ایک اور گیسٹ نے بھی جوائن کیا ہے, میں ان کا بھی تعارف آپ کو کروا دوں. ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں محمد یوسف قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. اور ہمیں چاہیں گے کہ ہم جو ہے بات کر رہے تھے اپنے مہمان مذہبی اور روحانی اسکالر مفتی خلیل الرحمان, بات کر رہے تھے ہم دعا کے حوالے سے, لیکن مفتی صاحب ابھی ہم جو ہے ہم شریف سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم اپنا وہی والا سوال جو ہے وہ لے کر آئیں گے. آپ بھی یاد رکھیے گا کہ دعا کے حوالے سے کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو قادری صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. ہم شریف صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے میں جاؤں برابر, دیکھو تو دیکھے میں جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. تعمری کر دے آنا مقدر, تعمری کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, چوما گے تجھ کو میرے
مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اوری کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی مفتی صاحب، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، اور آپ بات کر رہے تھے دعا کے حوالے سے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ کیوں نہیں ہوتی اور وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنا ہی غلط ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے امکان کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد قبول ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی دعائیں ہوتی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت جب ابن آدم کو اتنا اجر و ثواب بھر بھر کر دیا جا رہا ہوگا تو وہ یہ پوچھے گا کہ یہ کس چیز کا اجر و ثواب ہے، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں جو دنیا میں تم مانگا کرتے تھے وہ قبول نہیں ہوئی بلکہ آخرت کے لیے تمہارے لیے جمع کر دی گئی ہیں، تو ان دعاؤں کا نتیجہ ہمیں بروز قیامت جب ملے گا، دعا کا ہمیں جو ہے اجر ملے گا ہی ملے گا۔ جی جی، ابن آدم جو ہے وہ اس بات کی اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ساری دعاؤں کا اجر و ثواب میرے لیے قبر و آخرت کے لیے ہی جمع کر دیا۔ چلیں میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، میں نے کہا نا میں اپنا ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی کہ ایک دوست تھی میری جس سے ایک ناراضگی ہو گئی تھی، بہت پرانی بات بتا رہے ہوں، کوئی 8 سال پرانی بات ہوگی، اور میرا ایک کام اٹکا ہوا تھا، میں نے بڑی دعائیں کی، بہت دعائیں کی، میں کہتی پھر اللہ تعالیٰ سے میں پوچھتی بھی اللہ تعالیٰ میری دعا کیوں نہیں قبول ہے، میں بڑی شدت سے دعا کر رہی ہوں۔ پھر مجھے کہتے ہیں نا کہ دل میں انسان کے اللہ تعالیٰ خود ڈالتا ہے، مجھے وہ لڑکی جو ہے وہ خواب میں نظر آئی، اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ یار میری اس سے ناراضگی ہے، مطلب مجھے اس سے ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، میں اسے بات کر لیتی ہوں۔ اچھا یہ ایکسپیرینس نیچرلی ہوا، پھر میں نے اس سے جو ہے معافی بھی مانگی، بات بھی شروع کی، اور میری بڑی اچھی دوبارہ سے اس سے دوستی بھی ہو گئی۔ پھر میں نے کیا کیا کہ جن جن لوگوں سے ناراضگیاں تھیں نا ان سب کو میں نے ان کے کانٹیکٹس ڈھونڈے، ان سے ناراضگیاں ختم کی، اور پھر ان سے دوبارہ سے بات شروع کی۔ میں آپ کو بتاؤں مفتی صاحب، مجھے شاید وہ جو پہلی دفعہ جو میں نے کال کر لی نا، اس کے آپ سوچے مہینے بعد میرا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اسی طرح یہ والی جو بات ہوتی ہے نا کہ انسان کبھی پتہ نہیں اپنے کبھی بھی کسی کا دل دکھا سکتا ہے، دل دکھ جاتا ہے، وہ جو یہ والی بات ہے میں ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پر آنا چاہ رہی تھی کہ دعا تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، لیکن جو رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ کسی کا دل دکھایا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد سے میں نے تو اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ کبھی جو ہے نا آپ یہ لڑائیوں میں بھی نا آپ لڑائی نہ کریں، کسی سے بھی لڑائی نہ کریں، بس اپنے آپ کو جو ہے نا آپ سب کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیں۔ اسی طرح جو ہے یہی بات ہے کہ ہم کسی سے بھی کوئی اختلاف رکھتے ہیں، لوگ جیسے سیاست دان ہیں نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں، گھریلو اختلافات ہوتے ہیں، یعنی کسی نے کچھ کہا اس نے کچھ کہا تو کسی کی کچھ بات مانی جائے، کسی کی بات کو سنا جائے، سمجھا جائے، اگر فائدے کی بات ہے تو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن بہت سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذاتی طور پر ٹھان لیتے ہیں اور کسی سے بغض اور عناد اور دشمنی تک جو ہے وہ جا پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بیشتر گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ غیبتیں بھی کر رہے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بیشتر ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ وجوہات ہوتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم اس قدر گناہوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو یا اپنے دامن کو نہیں بچا سکیں گے تو پھر ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں جبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارا نامہ اعمال واٹس ایپ نے جو ہے
واٹ کر کر رکھ دیا سامنے، اور جب ہم لوگوں کی پرائیویسی سامنے آنے لگی تو ہم خوف زدہ ہونے لگے، ہم جو ہے وہ دیگر جو ہے جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں اس کو استعمال کرنے لگے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، اور جس کی واضح پیغام یہ ہے کہ وہ قبر و آخرت اور وہ اللہ اس کے رسول کے درمیان کا فیصلہ جو مخلوق کے درمیان ہونا ہے، ہم نے اس کا کبھی بھی خوف نہیں رکھا کہ جب وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا بروز قیامت، بروز محشر، ہم سب کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ آج ہمارے کوئی موبائل کو کسی کا یوز کر لینا وہ تو ویسے بھی غیر اخلاقی، غیر قانونی کے بھی زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی کی کوئی ذاتی چیز کو، پرائیویسی کو جو ہے جب پاسورڈ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو جان بوجھ کے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب اسی طریقے سے جو ہماری ذاتی بغض اور اناد ہوتی ہے، ہمیں جب معلوم ہے کہ ایک شخص ایک چیز سے چڑ رہا ہے تو ہمیں وہ چیز ختم کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہر بات کے مشورے کو جب ہم سن لیں، اس پر عمل کر لیں، اب ہم اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں دین اور دنیا کا کتنا فائدہ ہے۔ اگر اس میں فائدہ ہے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہر چیز کو یہ سمجھ لینا کہ اس نے میرے خلاف کوئی بدگمانی کی ہوگی، اس نے میرے خلاف سازش کی ہوگی، آپ فلانا شخص سے پوچھو، اس کے دوست سے پوچھو، اور اس طرح کی اگر کوئی آپ کو جھوٹ ہی کہہ دے صرف آپ کو چڑھانے کے لیے، یا آپ کے جھوٹ کان بھر دے، کہ جس طرح عمومی طور پہ خواتین میں ہوا کرتا ہے، جب گھر میں 4 بہو رہتے ہیں، 4 برتن رہتے ہیں تو آوازیں بھی بہت آتی ہیں، برتن کی بھی آتی ہیں اور ان کی بھی آتی ہے، تو یہ جو آوازیں ہوتی ہیں پھر یہ آوازیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو گھر کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک دوسرے سے بھائی چارے کی گفتگو کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ صبر اور تحمل کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کسی کو جان بوجھ کے ہمارے کو دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر کسی کا دل دکھاتے ہیں ہر منٹ میں، اور پھر ہم یہ بھی تقاضا رکھتے ہیں کہ سامنے والا مجھے معاف بھی کر دے۔ اب وہ معاف آپ کو کیسے کرے گا جب اس کا دل اتنا دکھا ہوا ہے، اتنے سالوں کا دکھا ہوا ہے، اور آپ نے اتنا دکھایا ہوا، کیا 2 لفظوں میں معافی کر دیں گے؟ اور خاص کر عمومی طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ نے دیکھا کہ میں سب کو اکٹھا کر لوں اور اپنی خوشی بھی اچھی کر لوں، آپ سب لوگوں سے معافی تلافی کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کا مطلب ہو گیا نا، ایک بات ہے کہ یہ تو مقصد ہو گیا۔ جو ناراض بھی ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ذرا جلدی ہی مان جائے تو اچھا، کسی نے جھک کر آگے کوئی قدم بڑھا رہا ہے تو وہ، لیکن جب ایک مرتبہ ہم کسی سے معافی مانگ لیں تو ہم ان تمام غلطیوں کو مد نظر رکھیں کہ اب اس کی دوبارہ دل آزاری دوبارہ نہیں کریں، کہ اگر ہم وہی چیز ریپیٹ کریں گے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے دل سے معافی نہیں مانگی، پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے مطلب کے لیے معافی مانگی تھی۔ تو ہم اپنے مطلب کے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کو راضی کریں اور بندے کو بھی راضی کریں۔ آپ کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے، یہ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو لہذا جب ہم بندوں کی حقوق یعنی حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی ادا کریں، بیشتر ایسے افراد ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مساجد میں اور ویسے سوشل میڈیا پر سوالات کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں تو حقوق العباد میں تلفی کر جاتے ہیں، اور بہت سے حقوق العباد میں بہت ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو حقوق اللہ میں تلفی کر جاتے ہیں۔ دونوں کرنا درست ہے اور دونوں کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جب حقوق اللہ کی ادائیگی کا وقت ہو تو ہم کو وہ ادا کرنا ہے، اور جب حقوق العباد کی ادائیگی کا وقت ہو تو اس وقت ہم کو وہ کرنا چاہیے، لیکن ہم کرتے وہی ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ساری نعمتیں سب کچھ مجھے مل جائے، سامنے والا جو ہے وہ کنگال ہو جائے۔ جب ہماری یہ نیت ہوگی تو آپ بتائیں ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ دعا کا طریقہ بھی ہوتا ہے، دعا کے پہلے آپ کو سب کے لیے مانگنی ہوتی ہے، بلکہ آپ جب رزق کی دعا کرتے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں، میرے جو محلے والے، میرے جو نیبرز میرے ساتھ جو رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی رزق کشادہ کرے اور پھر مجھے بھی ان کے توسط سے رزق۔ دعا کرنے کا طریقہ ہمارے انداز وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے کل امت مسلمہ کے لیے مانیں، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے ہم دعا مانگے۔ جب ہم سب کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ سب کی آمین کے صدقے ہماری بھی دعا خود بخود قبول ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا دعا مانگنے کا سٹیٹس یہی ہوتا ہے کہ صرف ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، بس ہمیں مل جائے، ہمارا دامن بھر جائے اور سامنے والا خالی ہو جائے، تو یہ پھر دعا نہیں کہلائے گی، یہ پھر اپنا ایک ذاتی مقصد کہلائے گا ہمارا۔ تو ہمیں ایک اسلامی طریقہ یہ ہونا چاہیے، شرعی روحانی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، کہ ہم سب سے پہلے سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور یہ دعا قبول نہ ہونے کی کئی لوگوں کو میں نے یہ بھی نسخہ بتایا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو کئی لوگوں کو میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نا، آپ سب کے لیے دعا کریں۔ یار یہ کیا بات ہوئی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی اور میں سب کے لیے دعا کروں؟ آپ کریں تو صحیح۔ انہوں نے چند دن تک اس طرح کا عمل کیا تو ان کی دعا بھی خود بخود قبول ہو گئی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، اور جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھیں تو ہم ساری امت کے لیے دعا کریں، ساری امت کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما،
وبا اور بالخصوص جو یہ کرونا وائرس جیسا مرض ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ کریم اس سے بھی ہمیں نجات دے اور سارے معاملات کھل جائیں اور ہر انداز میں کھل جائیں، تعلیمی ادارے کھل جائیں اور سارے معاملات کھل جائیں، اور جس طریقے سے جو معاملات فی زمانہ جو چل رہے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس سے لوگ بڑے معاشی حوالے سے بڑے تنگ ہیں، کل ہی اور بیشتر سوشل میڈیا پر اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ معاشی حوالے سے آپ کوئی روحانی علاج بتائیں، اس قدر لوگ بیچارے پریشان ہو گئے، کاروباری حوالے سے اس قدر پریشان ہو گئے لاک ڈاؤن کی صورت میں، کرونا وائرس کی صورت میں، اور اللہ ہماری حکومتوں کو نیک ہدایت دے کہ ان کو کچھ جو ہے وہ ریلیف اور آسانی بھی دے کہ جو ایک ریاست کا حکم ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب آپ خود خلیفہ وقت ہے تو اس وقت آپ کا یہ ذہن ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ اسلامی ہے، طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ شخص جو بے روزگار ہے اس کو بیت المال کے ذریعے اس کی کفالت کی جائے۔ آج اگر ہماری حکومت وقت جو ہے اس چیز پر تقاضا کر لے تو ایک ہر شخص جو ہے وہ بے روزگاری کے معاملات سے باہر آ جائے گا۔ اچھا، کوئی اوفینڈ نہ ہو، اس پہ کوئی اوفینڈ ہونے والی بات نہیں ہے۔ میں سب سے ہی ایک چیز، یہ آپ اس وقت موجود ہیں یہاں پر، ایک بات میں کروں گی۔ دیکھیں ہم تھوڑا سا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک تو سب صوبوں کو اپنی اپنی خود مختاری دے دی گئی ہے۔ اچھا، جہاں پر پھر ہم سندھ کی بات آتی ہے تو سندھ حکومت جو ہے وہ اپنی خود مختاری سے کام کر رہی ہے، اور تو ہم جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس کو جا کر کہیں۔ اچھا، کوئی ایک آگے اگر کوئی بات، اس طرح یہ کہا آپ نے کہ یہ ایک فنڈنگ دینی ہے یا آگے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اس کے لیے بھی پہلے یہی والی بات آتی ہے کہ پہلے جی اپوزیشن میں جا کر، اسمبلی میں جا کر اس چیز کو پہلے آپ کو یس کروانا ہے۔ تو ایک شخص کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر 1 2 3 4 جا کے اس کے بعد پھر جا کر کہیں جا کے کوئی باتیں بنتی ہیں۔ اس پہ ضرور بات کیجیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد بریک کی جانے چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم انسٹروٹیو ہو گیا۔ بالکل جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں موجود مذہبی اور روحانی اسکالر، اور ساتھ ہی آپ کو جو ہے بہت اچھی یہ باتیں بتا رہے ہیں مفتی خلیل الرحمان صاحب۔ جو میرا سوال تھا بریک سے پہلے کہ ہر بات اگر ہم حکومت کی لے کر آتے ہیں تو وہ اپوزیشن کے ذریعے، یا اپوزیشن بھی کہہ رہی ہوں، اپوزیشن بھی ہوتی ہے اسمبلی میں، اسمبلی کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ گزار کر پھر آپ کو جو ہے آگے اس پہ جب تک یس نہ ہو، وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جب تک اس کو یس نہ کریں جب تک ہوتا نہیں۔ تو ایک آدمی کا تو فیصلہ یہاں پر ہوا نہیں، یہاں پر تو بہت سے لوگوں کے فیصلے آ رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ دیکھیں یہ ہوتا ہے، اسلامی طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک اخلاقی طریقہ یہ ہوتا ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں ہر قسم کے حقوق بتائیں اور سکھائیں، اور یہ ابھی سے نہیں، 114 سال قبل خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمارے پاس گواہ ہیں اور موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بنیادی خوراک کی ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے چینلز کے اوپر اتنے سارے ٹاک شو چل رہے ہوتے ہیں، یہ تو وہ چیزیں کہ جس پر بات کرنے کی ہمیں سب سے پہلی بات ہے ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی گیس، بجلی، پانی، سڑکیں، جو بنیادی اشیاء ہیں، جو خردروش کی تمام تر اشیاء جو چیزیں ہیں، یہ تو انسانی حقوق میں پہلے ہی آتی ہیں، اور یہ تو ویسے ہی ادائیگی کرنا ضروری ہے، اور یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بات کرتی ہیں کہ جناب صوبوں کی ہونی چاہیے، تو صوبوں میں پھر 18ویں ترمیم کس لیے کی گئی تھی؟ وہ اس لیے ہی تو کی گئی تھی کہ ہر صوبے کو اپنا اختیار حاصل ہے۔ اب بڑھتی ہوئی مہنگائی کراچی میں ہو یا حیدرآباد میں ہو یا میرپور خاص میں ہو یا سکھر میں ہو یا پورے سندھ میں ہو، تو وہ تو سندھ سرکار کا کام ہے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ محترم جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ تو پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اس صوبے کے بھی وزیر اعظم ہیں، ہر شخص کے وزیر اعظم ہیں۔ نظریاتی اختلافات ہر کسی کے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک بنیادی اسلامی طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ ہر وہ مسلمان کے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا جو ہے وہ محفوظ رہے۔ آج ہماری زبان سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، آج کوئی ہمارے ہاتھ سے بھی محفوظ نہیں ہے، تو آج ملک پاکستان کے ہر شہر اور ہر کوچے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی جان، مال، عزت کی کوئی حفاظت کا کوئی ذمہ ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بڑی وارداتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی پناہ، کتنے بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہ کہ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کا موقع تو بہت دور کی بات، ہمیں رونے کا مقام بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ جو بنیادی طور پر حفاظت کرنے کا ذمہ ہوتا ہے، پولیس کا ہوتا ہے بنیادی طور پر ذمہ، اور وہ کیا مقصد ہے ان کی ادائیگی کہ ہر وہ شخص ہر ایک کے ماتحت ہوتا ہے۔ بھائی اسلامی طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر چلتے ہوئے راہگیر کو بھی اگر کوئی تکلیف ہو جائے، اگر آپ کے یہ بس میں ہے کہ میں اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہوں، تو آپ اس کی تکلیف کو دور کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا
اجر و ثواب ملے گا. وہ حدیث پاک ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ راہ میں چلتے ہوئے کانٹا یا پتھر ہو تو ہم وہ سائڈ پہ کر دیا جائے تاکہ کوئی دوسرے آنے والے جو ذمہ انسان کو داریاں ہیں، جس تکلیف طرح نہ ابھی ہو. آپ نے بتایا کہ پولیس کی جو ذمہ داری ہے وہ اسے بخوبی انجام دے، کہیں پر بھی چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو وہ صحیح کرے اس کو بنسبت اس کے. اچھا یہاں پہ ہم لوگوں کا بھی کہیں گے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ جمہوریت ہے تو جمہوریت جو ہے وہ صرف جو ہے اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، جمہوریت عوام کی ہوتی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں پہ کچرا ہے تو اس کے خلاف آپ اپلیکیشن دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر کہیں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ سڑکیں صحیح نہیں تو اس کے خلاف آپ جو ہے اپلیکیشن دیں. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا نا یہ پڑھی لکھی قوموں کے لیے جو ہے نا زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. ہماری ماشاءاللہ جو قوم ہے وہ بہت شعور والی ہے، لیکن وہ اپنے پڑھے لکھے ہونے کا نا فائدہ نہیں اٹھاتی ہے. تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہم جس مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں نا ہم اسی پہ ہی چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ کبھی آپ سے اس سبجیکٹ پہ پوری بات اس سبجیکٹ پہ کریں گے. اچھا اب جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں یہ کہ سب معاملات ہیں، سب چیزیں ہیں، ہمیں شعور کی بھی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. کچھ ایسی دعائیں رزق کے لیے ضرور بتائیں کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے رزق کے لیے، اور کچھ ایسی دعائیں ہیں جو کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے چلنے کے لیے ضرور ہوں. یہ ذرا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 700 سے زائد مقامات پر جس کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. ہمارے یہاں عرف عام میں ہوتا یہ ہے، افسوس اور معذرت کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ ورد بتا دیا جائے کہ راتوں رات اور ہاتھوں ہاتھ ہم پر جو ہے وہ سونے چاندی کی برسات ہو جائے. تو اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کا اہتمام کریں، اور رزق کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد کم از کم 111 مرتبہ یا اللہ یا رزاق پڑھیں اور اس کے وسیلے سے دعا مانگے کہ اے رزق دینے والے. تو انشاءاللہ ہمیں غیب سے روزی ملے گی، ہمارے کاروبار میں برکت بھی ہوگی. اور جب بھی ہم اپنی دکان کھولیں، آفس کھولیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کی برکت سے کھولیں، اور ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس میں تلاوت کریں، درود پاک کا ورد کریں. ہمیں جو بھی اوراد و وظائف آتے ہیں، جو بھی ہمیں اللہ کا نام آتا ہے، ہم اس اللہ کے نام سے ابتدا لیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ آپ کا شبہ تشریف لانے کا. جاتے جاتے ہم قادری صاحب سے کہیں گے کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے، پھر ہم بریک کی جانب جائیں گے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا لگی گونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا لگی گونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا لگی گونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں گونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں گونے دیتے، ان کا منگتا میرے گھر بک کرتے وہ پردہ پوشی، میرے گھر بک کرتے وہ پردہ پوشی، اور میرے جرموں کا تماشا نہیں گونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں گونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں گونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھ دیں گے مجھے
دیکھتے مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک جی ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمیں جو جن مہمانوں نے جوائن کیا ہے میں ان کا سب سے پہلے تو تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ ہیں روشن ضمیر صاحب، سید روشن ضمیر پیردار صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ. یہ میں اتار لوں. ابھی ہاں ہمارا ڈسٹنس 6 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ. جی 6 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہو گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں، مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں وہ کیسے آپ دوسروں کو آپ آگاہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ماسک پہنے. میں نے کہا دیکھیں جب 6 فٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ ماسک جو ہے وہ نہیں بھی پہنے تو صحیح ہے. لیکن اتنا ہمارے یہاں بھی گیپ ہوتا ہے، اتنے لوگ دور دور ہوتے ہیں، زیادہ کیمرہ مینس بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اور اتنا وہ جو جم گٹا لگایا ہوا ہوتا ہے نا اسٹوڈیو پہ، سیٹس پہ. اب تو مطلب سارے اسٹوڈیوز میں یہی ہو گیا ہے کہ ذرا خالی خالی رہتا ہے. باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا نا اس کا. ہاں وہاں پہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کو کلوز کر دیتا ہاں ہے. آپ جب ہمیں آگاہی دے رہے ہیں کہ ماسک پہنے تو خود کیوں نہیں ماسک پہنتے؟ تو ہم نے کہا اس لیے نہیں پہنتے کہ ڈسٹنس اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور پھر ہم وینٹیلیشن بھی ہم رکھتے ہیں، میں کہ ہمیشہ دروازے کھلواتے ہیں، کراس وینٹیلیشن ہونی چاہیے. اچھا، اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا بھی تعارف کروا دوں. حافظ محمد گوہر رانا صاحب نعت خوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شو میں آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. جی تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اچھا، آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ذرا سے ہم کیونکہ ایک مسئلہ جو آج کل آ رہا ہے سب سے بڑا، وہ فیملیز میں جب اختلافات ہو جاتے ہیں، اسپیشلی میاں بیوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کیسز بہت زیادہ دیکھتے رہے. ابھی ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ کر لینا چاہیے وہ کر لینا چاہیے. پہلے تو میں یہ جانوں گی کہ اختلافات شروع کیوں ہوتے ہیں، آتے کہاں سے اختلافات؟ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. صورتحال یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، میڈیا کا، الیکٹرانک کا، گیجٹس کا دور ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ آج کل جو طلاق اور خلا کے کیسز ہیں وہ کافی تعداد میں بڑھ گئے ہیں. اس کے مختلف ریزنز ہیں. شادی ہو جاتی ہے موسٹلی اب لو میرج اور فرینڈ شپ اور اس قسم کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ارینج میرجز بھی ہو رہی ہیں. تو مگر کیا ہے کہ موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. جب آپ کے پاس موبائل ہر وقت 24 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں یا اس پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو پرابلم یہ ہے کہ جو پہلے لڑکیاں بیاہ کر جاتی تھیں وہ 1 مہینے کے بعد کبھی 2 مہینے میں اپنی امی سے ملتی تھی، اور اب 24 گھنٹے انٹریکشن ان کا رہتا ہے. تو باورچی خانے میں بھی ہے تو وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں ان سے کچھ نہ کچھ. تو جب آپ 24 گھنٹے کا انٹریکشن ہے تو بہت کم مائیں ایسی ہیں جو گھر بنانے کی بات کر رہی ہیں آج کل، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی گھر بناؤ بیٹا، گھر میں رہو، چھوٹی موٹی باتوں کو اوائڈ کرو. مگر اب جو ہے وائس ورثہ ہے، وہ کہتی ہیں اس نے 1 سنائی ہے تم نے 10 کیوں نہیں سنائی. ہمیں تو ابھی بھی ڈانٹ پڑتی ہے اگر ہم ذرا سی بات کریں، ہمیں ہی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے، ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے، اتنی سختی ہے ہمارے گھر میں. ایک ریزن تو یہ ہو جاتا ہے. دوسری یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی کہ بھئی تھوڑی سی ٹالرنس اور تھوڑی سی خاموشی زندگی آسان کر دیتی ہے. تو بچوں کو نہیں کہتے، مطلب لڑکوں کو نہیں کہتے؟ نہیں دونوں کو کہہ رہا ہوں نا میں، بچوں اور بچیوں دونوں کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دونوں کو کہتے ہیں. ہمارے پاس اگر کیسز آتے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صلح ہو جائے کسی صورت، بعد میں یہ کورٹ جائیں. بالکل. مگر آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہو گئے. ہم چاہتے ہیں بس وہ جو کسی کو معاف نہیں کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے. اور انسان کی کیا حیثیت ہے، وہ کیوں نہیں معاف کرتا؟ انسان کو بھی چاہیے نا اسی طرح معاف کریں. ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں تو یہ سلسلے کم ہو جائیں گے.
بزرگوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر برباد نہیں ہوتے، ان باتوں کو آپ اوائڈ کریں اور بیٹھ کے صلح کی جو راستے نکلتے ہیں وہ اپنائیں. جیسے کہ ہے کہ بھئی قرآن کریم میں بھی یہی ہے کہ 2 آدمی ادھر سے لڑکی والوں کی طرف سے، 2 آدمی لڑکے والوں کی طرف سے بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو حل کر دیں کہ بھئی یہ اختلافات جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے. مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مزاج میں صرف غصے کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں نیچے آپ گاڑی چلاتی ہیں، آپ نے دیکھا نا ہر آدمی لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے. جی جی بالکل. تو اس وقت ہم نفسیاتی تیزی میں ہے میں کہتی ہوں تیزی کی صبر نام کی چیز کوئی نہیں رہی. اس وقت ہم نفسیاتی طور پہ مریض بن گئے. اچھا ایک تو تیزی میں ہوتے ہیں، دوسرا میں ایک چیز بتاؤں کہ جو میں نے کراچی میں جو صورتحال دیکھی ہے نا ٹریفک کی، وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ 30 پہ گاڑی چلا رہے ہوں گے، الٹے ہاتھ پر جو ہے وہ 80 میں چلا رہے ہوں گے، کیونکہ بیچارہ وہ 60 پر چلانے والا جو ہے وہ کہتا ہے مجھے جگہ نہیں مل رہی ہے کہیں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی فالو نہیں کر رہے ہیں. کراچی میں بغیر کسی جدوجہد کے لائسنس مل جاتا ہے. پوری دنیا میں اتنی آسانی سے لائسنس نہیں ملتا ہی نہیں اتنی آسانی سے. تو اب جب اتنی آسانی سے لائسنس مل جاتا ہے، ٹریفک سینس نہ ہو، روڈ سینس نہیں ہو، تو پھر یہی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سزا کا خوف نہیں ہے. پولیس اگر واقعی پکڑ کے سزا دے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں سے یہ اوائڈ کریں، مگر ہو یہ رہا ہے کہ کوئی سزا سے ڈرتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. دوسرے ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں لوگ سزا سے ڈرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے پولیس والا پکڑ لے گا تو مجھے جیل بھی ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا. یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے کہ پولیس والا پکڑ لے گا تو اس کو بالکل اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ دبئی چلے جائیں، 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں اتر جائیں، رات کو 2 بجے بھی کوئی سگنل نہیں توڑتا. یہاں دن کو 2 بجے ریڈ لائٹ پہ ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی سگنل ہے ہی نہیں. تو اسی طرح اموات کے بھی ریشو دیکھ لیں آپ، اسی طرح ہو رہا ہے. ہر طرح سے مطلب وائلیشن کر رہے ہیں، اور ان کو جب سزا کا خوف نہیں ہوگا تو معاشرے میں یہی انارکی ہوگی. اچھا اب ہم آتے ہیں واپس سے اپنے سبجیکٹ کی جانب بھی، جہاں پہ آپ نے کہا کہ اس وقت سوسائٹی میں لوگوں کو یہ چاہیے. ایک تو سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں نا کہ شادی کی طرف ہی آتے ہیں. شادی جب آپ لڑکا اور لڑکی کی کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بس اب کہیں پہ بھی شادی نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے لڑکے کا اخلاق دیکھنا ہے، لڑکے کا کہ وہ کام کیا کر رہا ہے، کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ جی وہ کہہ کچھ رہے ہیں، کیونکہ جو شروعات ہوتی جھوٹ سے ہی ہے. اور میں نے زیادہ تر ڈیورسز جو دیکھی ہے نا، وہ جہاں پر لڑکے والے جھوٹ بولتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ کمائی اتنی ہے. اچھا ایک تو یہ کہ کمائی بھی بہت اچھی تھی ایک جگہ پر تو، لیکن وہ لڑکے کو سائیکولوجیکل پرابلم تھا، دین سے دوری تھی، اور بالکل ہی مطلب اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے اس طرح کے لڑکی کو مار پٹائی، اور اس کے بعد پھر اینڈ ریزلٹ یہی ہوا کہ لڑکی نے پھر جو ہے ظاہر بات ہے ایکچولی مجبوراً وہ کیا کرے گی، ساری زندگی تو سزا میں نہیں رہے گی نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو شروع میں پتہ لگ جاتا ہے، اگر آپ سے جھوٹ بولا بھی گیا ہے تو شروع کے جو 2-4-5 ذرا سا میں ایک جو ہے ہم شروعات کریں گے بات کی، لیکن بریک پہ جانا ہے کہ ہم سوال چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ جب ایسی سچویشن ہو جائے تو کوئی ایسا قانون ہے جہاں پر لڑکے کو جو ہے ذرا سی یہ چیز ہو جائے کہ وہ یہ کرے تو پھر اس کے ساتھ مطلب اگر وہ تشدد کرے تو وہاں پر اس کو جو ہے کوئی سزا اس کے لیے ہو کہ توڑنے سے بہتر ہے کہ پہلے جوڑ دیا جائے. تو ہم بریک کی جانب جائیں گے، بریک میں واپس ملتے کہیں نہ جائے گا. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج جو مہمان ہے بہت امپورٹنٹ مہمان ہیں، ان سے ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں آج فیملی کے حوالے سے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی ہیں، تو وہ ہمیں جو ہے ضرور سب سے پہلے تو آپ سے دعوت دوں گی کہ آپ نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، پھر ہم اپنے سوال کی طرف دوبارہ آ جائیں گے. جی رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے
شہر میں ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گناہوں کو گناہ گار. قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں. ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. سبحان اللہ حافظ محمد گوہر رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ نے خوبصورت جو ہے نعت پیش کی. اب ہم واپس آئیں گے ایڈوکیٹ صاحب کی جانب، اور ابھی میرا جو سوال تھا اسی حوالے سے کہ ہم نے بیسکلی لڑکیوں کے لیے جو ہم پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، کہ اس سے پہلے کہ زیادہ تر جو معاملات آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ ایک تو جھوٹ کی بنیاد پر آتا ہے، جہاں پر جو ہے ڈیورسز تک بات آتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نہ ہو تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، گھر کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. پھر کیونکہ جہاں پہ اولاد ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو ضابطہ ہے آگے اولاد کو بھی دیکھنا. دوسری ایک اور چیز آتی ہے جہاں پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے لڑکی پہ. یہ دو چیزیں بتائیں، اس پہ پہلے سے پروٹیکشن کیا کریں قانون کے مطابق بھی، اور پھر ہم جو ہے مطلب اور لڑکی کو پروٹیکشن بھی ملے، اور لڑکی کو کتنا مضبوط ہونا ہے اس حوالے سے، کس طرح سے وہ آگے جو ہے مطلب ان چیزوں کو ہینڈل کرے. نازیہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا معیار بڑا کم ہے، تو عام لوگوں کو یا قانون کے پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے اور کیا کیا ان کے حقوق موجود ہیں آلریڈی قانون میں. اب جیسے نیا وومن پروٹیکشن ایکٹ آ گیا ہے، اس کے تحت بھی آپ ایف آئی آر کٹا سکتے ہیں جا کے تھانے میں اگر آپ پہ تشدد ہو رہا ہے، آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی فیملی لاز کے اندر موجود اچھا، ہے. وہ لڑکیاں ڈرتی ہیں ذرا سا کہ اگر ہم جائیں گی تو ہمارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہسبینڈ جو وہ ہمیں چھوڑ ہی دے. میں نے کہا نا، یہ ایک تو قانون نہ جاننا. لیکن دیکھیں، چھوڑنا تو اس نے ویسے بھی ہے، اگر وہ اس بات سے ڈر رہی ہے تو لڑکی کیا ساری زندگی تشدد برداشت کرتی رہے گی کیا؟ یہ بھی تو بات ہے نا. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ابھی آپ وقفے میں تھی، آپ نے جیسے ایک قصہ سنایا کہ ایک خاتون کو ہوا اور انہوں نے تھانے میں ایک بتایا، اور وہ بھی قصہ کو بتاتے وہ پہلے بچے چھوٹے تھے، تشدد کرتے رہتے تو انہوں نے برداشت کیا. جب بچے بڑے ہو گئے انہوں نے کہا اب میں تھانے میں تمہاری شکایت لگاؤں. ان کو ایک سہارا مل گیا نا بچوں کا. جب سہارا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. یا تو اس لڑکی کے والدین، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے چھوڑیں گے بھی لیکن میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب میں تشدد برداشت نہیں، اب یہ خود اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. ہاں، وہی کہا نا کہ ان کو ایک سہارا ہو گیا تھا اور ایک کانفیڈنس آ گیا تھا کہ بچے بڑے ہو گئے، یا تو میرے ساتھ ہوں گے یا سنبھال لیں گے اپنے آپ کو. اگر یہ صورتحال ہوگی تو وہ جائے گی. لڑکی کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کو بھی چاہیے اس کو سپورٹ کریں. یہاں پر مین مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے ماں باپ بھی تو اس کے پیچھے کھڑے ہوں نا، اس کے ڈیسیشن کو سمجھیں، اس کا ساتھ دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر جائز کام میں. تم اگر
چھوڑنا چاہتی ہو تب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں, رہنا چاہتی ہو تب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کو حوصلہ دیں نا, آپ اس کو حوصلہ نہیں دیں, اس کو صرف ایک ہی راستہ دکھائیں کہ نہیں تم مر جاؤ اور یہیں رہو. ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہے. اچھا ایک اور بھی قصہ ہوا, میں آپ کو وہ بھی سناتی ہوں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے وہ پڑھی لکھی ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی مطلب جاب نہیں کی باہر نا, مطلب پڑھی لکھی, اس نے 10ویں پاس کی بھی ہے, تو کہتی ہے میری اتنی تعلیم نہیں ہے کہ میں آگے جاب کر سکوں. تو ہسبینڈ نے پہلی شادی کی تھی لیکن اس کو بتایا نہیں تھا, پھر اس سے شادی کی, ماشاءاللہ سے اس سے اب اولاد بھی ہے. اب یہ کیا ہے کہ وہی تشدد والی بات تھی تو یہ اپنے گھر پر چلی گئی. بھائی جو ہے نا وہ ایک لمٹ تک جو وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ بھائیوں کی ذمہ داری تو ہوتی ہے, لیکن وہ بھی بات ہے کہ نہیں ہم کیسے خرچہ کریں, تم اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرو. اب وہ بہت پریشان تھی کہ میں اپنے لیے کیا کروں. اب ہسبینڈ واپس بلا رہے ہیں اسے, لیکن یہ کہ وہ یہ ڈر رہی ہے کہ مجھے بلا کر ایسا نہ ہو کہ ابھی انہوں نے نکالا ہے تو مجھے مطلب میری اولاد کو انہوں نے جو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے پاس وہ رکھ لیں اور مجھے وہ واپس بھیج دیں. مطلب وہ بڑی اس وقت نا اب ان کے بھائیوں کو چاہیے نا, ان کے بھائیوں کو چاہیے کہ آگے آئیں اور بیٹھ کے اس سے بات کریں, کوئی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, کوئی اس سے گارنٹیز لیں کہ بھائی اس طرح کرو گے تو ہم اس طرح کریں گے. تو اگر وہ بھائی کھڑے نہیں ہوں گے تو وہ سمجھے گا نا کہ اس کی کوئی سنتا نہیں ہے, تو اس کو کمزور سمجھے گا. وہ تو کمزور سمجھنے میں وہ اپنی شرائط پہ عمل کرائے گا. مگر اس کو چاہیے کہ اگر صلح کا کوئی راستہ نکل رہا ہے اپنے بھائیوں کو کھڑا کرے اور ان کے ساتھ مل کے وہاں پر جائے, بچوں کو لے کر چلی جائے. بعد میں پھر بچوں کی کسٹڈی بھی کورٹ سے مل جاتی ہے ماں کے پاس, اگر رضانت کی ایج میں ہو, چھوٹے بچے ہو نا, چھوٹا بچہ تو کورٹ تو پھر کورٹ ماں کو دیتا ہے. اچھا یہاں پہ وہ نان نفقے کا بھی تو مطالبہ کر سکتی ہے نا. میں نے اسے یہی مشورہ دیا, میں نے کہا نان نفقے کے لیے وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے, جی ہاں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکی آ جاتی ہے اپنے گھر بیٹھی ہے اور ڈیورس نہیں ہوئی ہے یا خلا نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ نان نفقے کا کیس کر سکتی ہے. اور اگر وہ بچہ مانگ رہا ہے تو وہ چائلڈ کسٹڈی کا بھی کیس کر سکتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے وہ میرے ساتھ رہنا چاہیے. اسی طرح کیا کہتے ہیں, اگر طلاق ہو گئی ہے یا خلا ہو گیا ہے اور بچہ اس کے پاس ہے چھوٹا, تو بچے کے مینٹیننس کے پیسے لے سکتی ہے, کیونکہ بچے کی مینٹیننس باپ کی ذمہ داری ہے اور وہ باپ اس کو پیسے دے گا, کورٹ پیسے دلائے گی. اور چھوٹے بچوں کو جیسے ذہانت کی ایج میں جو ہوتے ہیں بچے بچیاں دونوں, وہ ماں کو دیے جاتے ہیں. اچھا کتنے عرصے تک ماں کے پاس بیٹا رہ سکتا ہے اور کتنے عرصے تک بیٹی, اور اس کے بعد 11 سال وہ پیوبرٹی کی ایج تک, مطلب بلوغیت تک تو بیٹی رہ سکتی ہے. بیٹی رہ سکتی ہے, بیٹا 11 سال تک ہے, مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر بیٹا نہیں جانا چاہتا وہ کورٹ میں کہتا ہے میں نہیں جانا چاہتا. اگر 11 سال کی عمر میں کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا. ہاں بالکل کہہ سکتا ہے. 11 سال کے بچے تو کافی ہوشیار ہوتے ہیں. اگر وہ باپ جاتا ہے کورٹ میں کسٹڈی کے لیے تب کی بات ہے, اگر وہ جاتا ہی نہیں ہے اور یہ ماں کے پاس ہی ہے تو ایسی صورت کے اندر ماں کو خرچہ دینا باپ کی ذمہ داری ہے کہ دونوں بچوں کے تمام جتنے بھی خرچے ہیں, اس کی سکولنگ ہے, کلودنگ ہے, مطلب کھانے پینے کا ہے, سب باپ کی ذمہ داری ہے. ماں مطالبہ تو کر سکتی ہے نا, بالکل کر سکتی ہے, تو مانگ سکتی ہے نا, کورٹ دلوائے گی نا. کورٹ کی ذمہ داری ہے, کورٹ دلوائے گی اور وہ اس کو پیسے ملیں گے ہر صورت کے اندر. اگر نہیں دے گا تو کورٹ سزا دے گی اس کو. اچھا اگر عورت جو ہے وہ خلا لینا چاہتی ہے تو اس کا بھی پروسیجر کیا ہوتا ہے پھر؟ جی ہاں, میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری خواتین ڈرتی ہیں کہ عدالت میں پتہ نہیں کیا ہے اور وکیل پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بہتر وکیل آپ تلاش کریں, کیونکہ وکیل کے تھرو ہی عدالت میں جانا پڑتا ہے. تو اس میں لڑکی کو پہلے جس دن خلا کی سوٹ فائل ہوتی ہے اس دن ایک دفعہ جانا پڑتا ہے, کیونکہ جج اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ہی نے خلا کی یہ سوٹ فائل کی ہے نا, کیونکہ یہاں فراڈ بھی ہو جاتا ہے نا بہت سارے کہ بھائی کسی اور کو بھیج دیا اور مقدمہ دائر کر دیا. تو اس لیے وہ لڑکی کو بلاتے ہیں, لڑکی کا فوٹو بھی اس میں لگا ہوتا ہے, وہ سوٹ بنا کے وکیل فائل کرتے ہیں. تو وہ جج بلا کے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے خلا کا یہ فائل کیا ہے, تو وہ کہتی ہے ہاں میں نے فائل کیا. پھر اس کی پروسیڈنگ چلتی ہے, ایک نوٹس ہوتا ہے, 2 نوٹس ہوتے ہیں. لڑکا اگر رسپونڈ نہیں کرتا ہے تو آخر میں ایکس پارٹی ڈیسیشن بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ آ ہی نہیں رہا ہے تو عدالت خلا گرانٹ کر دیتی ہے. اور اگر لڑکا آ جائے تو پھر وہ کیس چلتا ہے اور وہ 3 سے 4 مہینے کے اندر لڑکی کو خلا ہو جاتا ہے. پہلے بہت سارے مسائل تھے, اب تو بہت آسان ہو گیا ہے. لڑکی کہتی ہے میں رہنا نہیں چاہتی, بس وہ عدالت جو ہے نا دونوں کو بلا کے ایک دفعہ لاسٹ میں پوچھتی ہے کہ بھئی آپ دونوں نہیں رہنا چاہتے یا رہنا چاہتے ہیں, کوئی سلسلہ ہے اگر صلح کا تو کر لو. وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں دونوں کو نہیں رہنا, یا لڑکی کہتی ہے مجھے نہیں رہنا, اپنے طور پہ کہتی ہے. لڑکا چاہے کہے کہ مجھے رہنا ہے, مگر لڑکی کہے کہ مجھے نہیں رہنا ہے, تو ایسی صورت کے اندر عدالت خلا گرانٹ کر دیتی ہے. ہاں, اس کے بعد پھر اور بھی 2 اس کے پروسیس ہیں, وہ بھی یاد رکھنے چاہیے کہ کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یونین کونسل میں وہ آرڈر بھیجتی ہے, ورنہ
لڑکی کو چاہیے کہ وہ لڑکے ایک لیٹر لکھتا ہے کہ جی ہمیں خلا ہو گیا, اور پھر وہ یونین کونسل سے 3 مہینے کے اندر کنفرمیشن ہوتی ہے, تو وہ کنفرمیشن بھی لے لیں تو ضروری ہے. ڈیورس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, کنفرمیشن آف ڈیورس ہوتی ہے تاکہ پھر وہ شناختی کارڈ میں جو چینجز نادرا میں ہوتی ہیں وہ اس کے تحت ہوتی ہیں, پھر اس فارم کے تحت, ہاں کنفرمیشن کے بغیر نہیں ہوتی, پھر وہ کرانا بہت ضروری, لڑکی کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ کنفرمیشن نہیں ہو, لڑکا تو دوسری شادی کر لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر لڑکی دوسری شادی کرے گی پھر آگے جا کے اس کے ڈاکیومنٹس اور پروسیجرز کو بہت سارا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے بینکنگ ہوتی ہے. میں یہ بتا دوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ خواتین جو ہے وہ نہ پہ کوئی پیپرز لیتی ہیں نہ کچھ لیتی, تو آگے جا کے جب ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ جی اب آپ نے اکاؤنٹ کھلوا رہی ہیں تو اچھا آپ کا ڈیورسڈ ہے یا آپ کا کیا ہوا, آپ کی وہ ساری پروسیس مکمل کرنا چاہیے, وہ بہت زیادہ پرابلم ہے. تو یہ ذرا پورا پروسیجر ضرور بتائیے گا کیونکہ بہت خواتین کو اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب تک کنفرمیشن ڈیورس جب ہو جاتی ہے تو نادرا میں جا کر وہ اپنا شناختی کارڈ واپس والد کے نام پہ کراتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جب شناختی کارڈ والد کے نام پہ واپس ہو جاتا ہے تو پھر ان کو آسانیاں ہو جاتی ہیں. کوئی ڈاکیومنٹ ملتا ہے اس کے لیے؟ ڈاکیومنٹ کو کنفرمیشن آف ڈیورس کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے, یونین کونسل دیتی ہے. جی جی. تو وہ کنفرمیشن آف ڈیورس کا سرٹیفکیٹ وہ عدالت سے نہیں ملے گا, وہ یونین کونسل, وہ 3 مہینے کا پروسیس ہے, وہ 3 نوٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نوٹس 1 مہینے میں کرتے ہیں کہ بھائی دونوں کو بلاتے ہیں کہ اگر کوئی صلح کا سلسلہ ہے تو کر لو, پھر دوبارہ بلاتے ہیں کہ صلح کا سلسلہ ہے تو کر لو, پھر تیسری دفعہ بلاتے ہیں کہ صلح کا سلسلہ ہے تو کر لو. اگر جب وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا تو وہ لڑکی پہلی میں ہی کہہ دیتی ہے, لڑکی کا کوئی اتھورائز ریپرزینٹیٹیو چلا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں رہنا, تو 3 مہینے کے بعد وہ اس کو ایک کنفرمیشن ڈیورس سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر لڑکی کی جس طرح شادی ہوتی ہے اور لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو ایک تو سرٹیفکیٹ بھی بنتا ہے نا, شادی کا میرج سرٹیفکیٹ. جی ہاں, نکاح نامہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک سرٹیفکیٹ بھی وہ ہمیں دیا جاتا ہے, یونین کونسل کے ذریعے ملتا ہے. بس نکاح نامہ بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر جو ہے اب یہ کہ نکاح نامے میں جو ہے یہ کنفرمیشن ان کی ہے کہ شادی ہوئی, تو یہ کہیں پہ رجسٹرڈ بھی ہوتا ہے؟ رجسٹرڈ ہوتا ہے باقاعدہ, وہ قاضی صاحب جو ہیں وہ رجسٹر کرا کے آپ کو دیتے ہیں. اگر کوئی رجسٹر نہیں کراتا, ہاں تو رجسٹر نہیں کراتا تو وہ تو ان کے جو والدین ہیں یا جو بھی ان کے ولی ہیں ان کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ قاضی وہ دیکھیں کہ جو جنون قاضی ہو. لیکن اگر جو کہ رجسٹر بھی نہیں ہوا, کسی کو انفارمیشن ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں, اور پھر ڈیورس بھی ہو جاتی ہے, پھر وہ مطلب وہ فراڈ کے سلسلے ہوتے ہیں. پھر فراڈ کے سلسلے, اس کے اندر اس کا مطلب اگر وہ کوئی آتا ہے کوئی کیس آتا ہے پراپر کوئی نکاح نامہ نہیں ہے اور وہ اس کے اندر وہ 2 لوگوں کو جمع کر کے کر لی شادی, اور پھر اس کے اندر پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کہ پراپر رجسٹریشن, کیونکہ لوگوں کو نکاح نامہ ضروری ہے, ہوتا کہ نکاح نامہ ضروری ہے, کمپلسری ہے. نکاح نامے کے ساتھ آپ نے رجسٹری بھی ضرور کرانی ہے. وہ تو قاضی صاحب کرا کے دیں گے, وہ کرا کر دیں گے, وہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے, انہوں نے کرا کر ہی دینا ہے. بالکل بالکل. وہ کے ایم سی کے ریکارڈ میں چلا جاتا ہے نا, وہ آپ کے ریکارڈ میں چلا جاتا ہے, پھر وہ نادرا میں چلا جاتا ہے, نادرا سے آپ کو ملتی ہے پھر. اور پھر جب اللہ نہ کرے کہ جب آپ کی سپریشن یا ڈیورس ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر اگین جو ہے سرٹیفکیٹ پھر آپ کو مطلب اپنا واپس چینج کرانا ہے نا, لڑکے کو تو کچھ چینج نہیں کرانا. ٹھیک ہے. آپ نے پتا چلا مسز فلاں فلاں کر کے نام چینج کرا لیا, تو پتا چلا شناختی کارڈ, اس کے علاوہ بھی میرٹ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. میرٹ بھی لکھا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں, تو وہ جتنی چینجز کراتے ہیں ان کو ریورس کرانا ہوتا ہے نا, پھر اس کو دوبارہ سے اس کو ریورس کرانا ہوتا ہے. یہ اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں جس پہ اکثر جو ہے کہ آگے جا کر آپ یہ نہ سوچیں کہ آج ہی ہمیں جو ہمیں تو اکاؤنٹ نہیں کھلوانا, ہمیں تو کہیں پہ جانا نہیں ہے, ہمیں ایون ویزاز کے لیے چیزوں کے لیے آپ بہت دقت اور مشکلات پیش آتی ہیں. ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اس کے بغیر بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. لڑکی کے لیے خاص طور کے اوپر بہت مشکل ہوتی ہے, تو کیونکہ لڑکے کو تو کچھ بھی نہیں کرانا ہوتا, ظاہر بات ہے, اس کو ڈیورس دے دیا. لڑکا تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیورس بھیج کے دوسری شادی بھی کر سکتا ہے. لڑکی کا جب تک کنفرمیشن اور ڈیورس نہیں ہوگا تب تک شادی بھی نہیں کر سکتی. اچھا, ڈومیسٹک کیسز جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر مسائل جو ہے سسرال والوں کے ساتھ بھی آتے ہیں, تو اگر ان کو تھوڑا سمجھانا پڑے کہ جی پلیز سسرال والوں ایسے نہیں کریں, آپ جو ہے وہ بیٹھ کر صلح کر کے خیال رکھیں. معاشرے میں یہی صورتحال ہے کہ ساس نندوں کے پرابلم ہے, دیور کے پرابلم ہے, جیٹ کے پرابلم ہے, پھپھا کے پرابلم ہے. یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس پر ذرا بتائیے گا کہ کیسے سولو, آپ نے کیا کیا کیسز ابھی تک دیکھے, ذرا سے ہم بات کریں گے, ایک بریک کی جانب جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں
میرے مولا یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں تجھے واسطہ سید کربلا کا مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا تجھے واسطہ سید کربلا کا مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا اے قرآن کے مالک گزارش ہے مجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا سبحان اللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر میں تعارف کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ حافظ محمد گوہر رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا شعبہ تشریف لانے کا بہت اچھی آپ نے نعت پیش کی اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سید روشن ضمیر پیرزادہ صاحب موجود ہیں اور آج بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے فیملی جو ہے مسائل جو ہوتے ہیں جس پہ اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں ہسبینڈ اور وائف کے حوالے سے اور پھر جب اللہ نہ کرے ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گھر کو بالکل صحیح سلامت رکھے آپ لوگ کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ڈیورسز نہیں ہوں لیکن اگر ہو جائے تو کسٹڈی کے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا بتائیے گا کیسے فائل کریں کس طرح سے کسٹڈی لے سکتے ہیں اسپیشلی جو ہے بات ہو رہی ہوتی ہے جب بچہ یا بچی جو ہے وہ باہر کے ممالک میں لے جاتے ہیں لوگ تو وہ بھی ایک ایشو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ذرا ساری باتوں کو ذرا آپ سمجھائیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں تو ماں کے پاس زیادہ عدالت چاہتی ہے کہ وہ رہیں چھوٹے بچوں کے لیے ماں بہتر ہوتی ہے کیوں جیسے اگر ڈیورس ہو گئی یا خلا ہو گیا آپ کو کسٹڈی کے لیے اگر شوہر نے یہ کہا کہ جی نہیں بچے مجھے دے دو اور آپس میں کوئی رفٹ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر کسٹڈی کا کیس وہ شوہر فائل کرتا ہے یا بیوی فائل کرتی ہے تو عدالت پھر یہ کرتی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ بچوں کا بینیفٹ کہاں زیادہ ہے کہاں پہ زیادہ تعلیم کہاں پہ بچے جو ہے نا بہتر رہ سکتے ہیں عدالت یہ بہت غور سے دیکھتی ہے کہ بچوں کا جو ہے بینیفٹ کہاں پر زیادہ ہے ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ مگر کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی چھوٹے بچوں کو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ ماں کو دے دیے جاتے ہیں اور باپ کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ آپ کورٹ لائیں گے ملاقات کرائیں گے بچے وہ بچوں کے لیے کھلونے لائے گا اور ان کو گفٹ دے گا اور اس سے ملاقات کرے گا اور وہ کیا کہتے ہیں
बच्चों का ना नफ़ा, जैसे आपने कहा ना मेंटेनेंस, बच्चों की मेंटेनेंस देना भी उसके लिए ज़रूरी होता है। बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों की मेंटेनेंस दे। अगर वो मेंटेनेंस नहीं देता है तो वो मिल नहीं सकता। मेंटेनेंस देगा तो बच्चों से मिलेगा, तो फिर मिल सकता बच्चों से मिल सकता है। ठीक तो है। अदालत जो है फिर वो कस्टडी उनको देती है। जहाँ तक बाहर जाने की बात है तो वो एब्सोल्यूट कस्टडी की बात होती है, वो गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट होता है, वो लेना पड़ता है। तो कोर्ट से लेके आप बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं। ठीक वैसे है। भी जब आप कोर्ट आपको कस्टडी देती है तो बच्चों को आप बाहर ले जा सकते हैं, उसमें इतनी कोई कबाहत नहीं होती। उसमें इतना कोई हाँ, issue नहीं इतना आता, इशू ठीक नहीं है। होता। ओके। बस ये देखते हैं कि बच्चों को मतलब ये नहीं हो, बाप से इजाज़त लेनी पड़ती है। बाप से इजाज़त लेके, क्योंकि बेनिफिट देखना पड़ता है ना कि बच्चों को हो सकता है आप तालीम के लिए ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं। तो बाप मतलब अगर मेंटेनेंस दे रहा है तो वो परमिशन देगा कि हाँ मेरे बच्चों को आप ले जा सकती हैं वहाँ पे, और आप तालीम के सिलसिले में या छुट्टियां गुजारने के लिए, वो तो बाज़ दफ़ा फंडिंग करते हैं कि जी आप बच्चे ले जाएं, घुमा के ले आएँ, फलां करें। तो इस सूरत के अंदर अदालत जो है पूरा बच्चों के बेनिफिट का ख्याल करती है। फिर वो उनके बेनिफिट का ख्याल रखती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कि जहाँ पर बच्चों की फिर की तालीम, तरबियत, हर चीज़ जो है वो शामिल हो जाती है। अगर खातून खुद कमा रही होती है और फिर ये कि वो खुद जो है वो काम भी कर रही है और बच्चे को संभाल भी सकती है, लेकिन लड़के ने दूसरी शादी कर ली है या लड़की ने दूसरी शादी कर ली है, तो इस हवाले से फिर बच्चों के लिए क्या बेहतरी होती है? हाँ, जब लड़की दूसरी शादी कर लेती है तो फिर वो पोजीशन वल्नरेबल हो जाती है। वो अगर कोर्ट में जा रहा है कस्टडी के लिए तो वो कहता है कि जो सुतेला बाप है, बेटी अगर वहाँ पर है और बड़ी है, वो कहते हैं नहीं वो नामहरम के साथ रहेगी। तो आप अदालत फिर ये देखती है कि बच्ची का बेनिफिट और बच्ची की तहफ़्फ़ुज़ कहाँ पे ज़्यादा है, तो फिर वो अदालत उनको दे देती है। सही है। जी हाँ। और अगर लड़का जो है वो शादी कर लड़का शादी कर लेता है तो फिर ये लड़की कहती है कि जी सौतेली माँ है, तो वो सौतेली माँ मेरे बच्चों को सही से नहीं पालेगी। तो ऐसी सूरत के अंदर तो उस पे भी मॉनेटरी वाइज देखा जाता है, ये मॉनेटरी वाइज तो देखा जाता है, बच्चों का बेनिफिट देखा जाता है, बहुत ज़रूरी है। बच्चों का बेनिफिट देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे लड़की काम कर रही है तो लड़के के पास एक जवाज़ है, वो कहता है जी ये पूरा टाइम मेरे बच्चों को नहीं देती, तो मेरे घर में तो दादी हैं वो संभाल लेंगी, दादा हैं संभाल लेंगे, पुप्पी हैं वो संभाल लेंगी, और मैं इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ ज़रा मजबूत होने की वो कोशिश करता है। मगर माँ भी के पास भी अगर उसके अपने पेरेंट्स हैं तो वो भी कहती है कि मैं बच्चों को संभाल सकती हूँ, बच्चों का वेलफेयर भी देख सकती हूँ, मगर बाप की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। मतलब अगर माँ कमा रही है, अगर कमा भी रही है और फिर भी वो अगर मेंटेनेंस का केस कर दे तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह बच्चा बड़ा हो गया, वो उनके पास है, लड़की के पास है, 13 साल से बड़ी उम्र के हो गए, लेकिन माँ ने केस जीत लिया, फिर भी वो मेंटेनेंस का केस मेंटेनेंस देगा। मेंटेनेंस बाप की जिम्मेदारी है, वो देगा। अच्छा, वो देगा। मतलब साथ में यही कहते हैं कि केस करे तो मेंटेनेंस का साथ में करे। भले लड़की काम कर रही है नहीं कर रही है, दैट इज नॉट द मैटर, बट दैट्स बाप की जिम्मेदारी है कि वो जो नॉन नफ का है, जो मेंटेनेंस है, वो बिल्कुल देगा। क्योंकि अगर उसको बच्चों से मिलना है और बच्चों से मोहब्बत है तो वो ये काम करेगा, फिर उसको ये करना देना पड़ेगा, जरूरी ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी ये भी आ जाती है कि अगर जिस तरह से बच्चा जो है वो लड़के के पास चला गया है और उन्होंने केस जीत लिया है, लेकिन वहाँ पर बच्चे के साथ सही सलूक नहीं हो रहा, तो क्या माँ दोबारा से केस कर सकती है जब उसको ये पता चले कि बच्चे के साथ उसको एविडेंसेस देने पड़ेंगे ना, एविडेंस देने जानना चाह रही हूँ ना। हाँ, एविडेंसेस दिए बगैर तो कुछ नहीं हो बच्चे की गवाही नहीं चलेगी उसमें। बच्चा छोटा है ना, माइनर है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर वो जो है केस जीत लिया 13 साल की उम्र के बाद। अच्छा, हाँ, वो ऐसी सूरत के अंदर बच्चे की बिल्कुल गवाही चलेगी, और वो अगर मेंटेन वो उसको वो एविडेंसेस देती है कि हाँ वाकई बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, तो माँ जा सकती है। माँ कैसे लिख रहेगी, साथ तो नहीं रहेगी, लेकिन बच्चा डिस्कस कर रहा है सारी बातें और वो बता रहा है कि उसके डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे साइकोलॉजिकली भी खेलते हैं माँ बाप से, ठीक है, वो दोनों साइड से बेनिफिट लेते हैं। थोड़ा सा एविडेंस वो सारी चीजें वो देख, अदालत देखे ना, वो एक फिल्मी जुमला है कि कोर्ट सबूत मांगते हैं, अदालत सबूत मांगती है। बड़े केसेस आते होंगे ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर वो मुख्तलिफ, हर केस का अपना अपना नेचर होता है इस हिसाब से। तो ये आपकी बात सही है कि वो एक्चुअली भी जुल्म हो सकता है, ज्यादती हो सकती है, हो सकता है कि बाप उसको माल ट्रीटमेंट कर रहा हो, नहीं सही से रख रहा हो, तो माँ के जा सकती है। माँ से मिलने भी तो दिया जाएगा ना, माँ का ये भी होगा कि माँ हफ्ते में 15 दिन में उनसे मिल सकती है, तो वो एक्चुअल पोजीशन बता देगी। मोस्टली ऐसा होता नहीं, मारते नहीं है, पीटते नहीं है, मगर ये कि बाज़ दफ़ा होता है कि वो होता है कि पेरेंट्स हैं, दूसरे हैं, कोई चचा ताया हैं या दादी दादा हैं, कोई ऐसा अगर कोई मिस ट्रीटमेंट होता है, ऐसी सूरत के अंदर माँ जा सकती है, माँ जा सकती है, माँ के पास राइट है। अच्छा, बाकी ये बताइएगा कि किस सूरत, कौन सी ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें हमने यही कहा ना कि ससुराल वालों को जो है वो सही ज़रा उनको गाइडलाइन किया जाए कि वो आपस में मतलब फैमिलीज टूटे नहीं, हमें चाहते बनी रहे। देखिए, सास माँ बन जाए
जैसा अपनी बेटी से सलूक चाहती देखिए ये है, मुमकिन नहीं हो सकता, ठीक है, मगर फिर लेकिन ये इतना तो सोचे जैसा अपनी बेटी से सलूक चाहती है वैसा उसके साथ ये करें। भी आप मुमकिन नहीं होता क्योंकि वो नहीं सोच सकती, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि इंसानियत के नाते तो आप रिश्ते रख सकते हैं ना। जब इंसानियत ही तो है वो, अगर सास माँ बन रही है तो वो इंसानियत के नाते ही तो बन रही है। अगर इंसानियत होगी तो बनेगी, इंसानियत नहीं होगी तो कहाँ से बनेगी वो। मतलब टॉलरेंस होना चाहिए उनके पास, और उसको थोड़ा मतलब बच्ची के साथ ऐसा सलूक रखें कि उसको ये महसूस ना हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हूँ। तो जाहिर बात है अब यहाँ अच्छा पे वो मुझे आपने मोबाइल वाली बात की थी ना, जी हाँ। ये थोड़ा सा सासों के साथ भी मसला होता है, प्लीज माइंड ना करे, ना बहुएं माइंड करे, ना सास माइंड करे, कि वो भी अपने फैमिली मेंबर्स जी हाँ, को वो सबको भी। एक एक करके कॉल एक-एक करती हैं और करके, बताती बहू ने मेरे साथ ये किया। अब वो फैमिली मेंबर को तो कुछ नहीं पता ना बहू ने कुछ किया नहीं किया, तो वो भी आगे से जी 10 की 2 वो 5 feedback, हाँ। 50 जो है ना वो सुना, feedback वो तुम उनको अब मिल उससे ये सलूक करो, अब ये सलूक करो। हाँ तो ये बड़ा इशू होता है 10 पे, क्योंकि वक्त का मैं तो हमें चाहूंगी कि इस पे जरा लोगों को आगाही दें कि किस तरह से बिहेव करें। मतलब ये है कि आपने ये देखना है सबसे पहले तो कि जिस बच्ची को आप लेकर आए हो बड़ी चाह से हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर कर लेकर आए हो, उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? कोई रीज़न बताए ना। मतलब आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, उसको इंसानों वाला ट्रीटमेंट देना। मियाँ को चाहिए वो उसको प्रोटेक्ट करे ना। बाद दफ़ा ये होता है कि वो मामाज बॉय होते हैं, मामा ने जो मियाँ कह भी दिया वो protect करता है, सब मियाँ भी फिर आउट हो मियाँ जाता को है। चाहिए उसको घर प्रोटेक्ट से out। करे, उसकी जिम्मेदारी है ना मियाँ की। मियाँ की जिम्मेदारी है ना, दोनों पार्टीज को सुने। जी। ऐसा नहीं होता कि माँ ने कह दिया तो वो अमन्ना सदकना सही है, या बीवी ने कह दिया वो अमन्ना सदकना सही है, ऐसा नहीं होता। दोनों को सुने और दरमियान का ऐसा रास्ता निकाले कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो मैं तो उसके कहती हूँ अंदर। ऐसे करिए, माँ को बोला हाँ माँ तुम भी ठीक हो, भी हाँ तुम भी ठीक हो, ये बेहतरीन तरीका दोनों है, को बोले ठीक है और ठीक है। बेहतरीन तरीका यही है। जी जी, और ऐसा रास्ता दोनों को गलत निकाले, ना साबित करें। ऐसा रास्ता बीच का निकाले कि उसमें यह है कि दोनों खुश रहें। जी जी, बीवी को ये यकीन दिलाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बिल्कुल तुम्हारा हर जी, तरह हाँ से जी। ख्याल रखूंगा। हाँ। माँ को ये यकीन दिलाए कि मैं आपका बेटा हूँ और आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपका हर तरह जी, से जी। ख्याल रखूंगा। तो ये जो दो पहाड़ के बीच में पिस रहा होता है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सर देखिए चले सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो में तशरीफ लाने का, थैंक यू सो मच। और नाजरीन से भी हम इजाजत लेंगे, लेकिन जाते जाते हम हाफिज साहब से कहेंगे कि आप हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं, और नाजरीन से हम इजाजत लेते हैं। जी अच्छा एक दो जुमले पर जी, जी, बिल्कुल, बोल के आप फिर कहिएगा। मैं फिर नात पढ़ता हूँ। अच्छा ताली जो बजती है दोनों हाथों से बजती है। अभी जो टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, अगर मर्द आपको औरत को सोने का निवाला खिला रहा है और शेर की नज़रों से देख रहा है, तो औरत को चाहिए कि उसकी जो शेर की नज़र है वो उसके लिए प्रोटेक्शन है, हाँ, तो उसको समझना चाहिए। वो कहती है मुझे सोने का निवाला भी खिलाओ और मुझे आज़ाद छोड़ो, तो ये देखिए पॉसिबल नहीं होता। आज़ादी की बात यहाँ पे बहुत लंबा टॉपिक चल जाएगा। आपने जब बात जो छेड़ी है ना वो आज़ादी की नहीं होती है, या ये नहीं होता कि औरत हर दफ़ा आज़ादी ही मांग रही होती है, औरत प्यार मांगती है, बस इतना जुमला आप बहुत शेर है। की नजर से क्यों देखते हैं? हाँ। रहम की नजर से क्यों? आप रहम की नज़र से देखें, आप आसान मोहब्बत की नज़र से देखें, आप प्यार की नज़र से आप देखें। पूरा आजाद ना छोड़े। हाँ, पाबंदियां, माशरे की पाबंदियां अपनी जगह पर बिल्कुल हैं, ये ज़रूरी है। वो रहे। दीन की पाबंदी जो है, बिल्कुल, देखिए ये हम बहुत ये कह- ज़रूरी है। माशरे की मगर उससे पाबंदी, प्यार दीन से की पेश आएं। पाबंदी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल